और मेरे सामने मेज की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों में मुझे तजब्जुब दिखाई दिया तो मैंने पूछ लिया, क्या बात है शाह जी, काफी उलझे हुए नजर आ रहे हैं आप। जुम्मन शाह की उम्र 35 साल के आसपास थी। वो एक सुलझा हुआ और समझदार हवलदार था और मेरे लिए काबिले भरोसा भी। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मलिक साहब, वो मुतदिल अंदाज में बोला। कल जब आप तफ्तीशी दौरे से लौटे तो मैं थाने से बाहर निकला हुआ था, इसलिए आपसे मुलाकात ना हो सकी। आप काफ़ी थके हुए थे, इसलिए जल्दी अपने क्वार्टर में भी चले गए थे। मैंने वहां आकर आपके आराम में खलल डालना मुनासिब ना समझा। इतनी लंबी चौड़ी तमहीद की ज़रूरत नहीं शाह जी, मैंने किता कलामी करते हुए कहा। अगर आप कल रात मेरे क्वार्टर पर भी आ जाते तो मैं आपको हरगिज़ मायूस ना करता। बहरकैफ बताएं आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। कल हफीज़ खान भी आपके साथ गया था, जुम्मन शाह ने कहा, लेकिन आप अकेले ही वापस आए थे। क्या आपने हफीज़ खान को कहीं और भेज दिया था। अमले का कोई भी आदमी इसके बारे में कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैं तशवीश में मुब्तला हो गया था। मैं एक गहरी सांस लेकर रह गया। वाक़ियतन मैंने वापसी पर थाने में किसी को भी हफीज़ खान के बारे में कुछ नहीं बताया था। अगर हकीकत पसंदी से सोचा जाए तो ये मेरी गफलत के नतीजे में हुआ था। मुझे किसी न किसी को लाजमी हफीज़ खान की कामों की रवानगी के बारे में ज़रूर बताना चाहिए था। बहरहाल गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता। जुम्मन शाह, मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने हफीज़ खान को कल दोपहर में कामों की भेज दिया था। उसके बाद मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में उसे कल दिन भर की अपनी कारगुजारी से आगाह कर दिया। उसने गहरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर मुतदिल अंदाज में कहा, मलिक साहब, हफीज़ अभी तक वापस नहीं आया। इसका मतलब तो यह है कि वो अपने घर एमनाबाद चला गया होगा। तुम्हारा अंदाज़ा एकदम सही है, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। इसका एक मतलब ये भी है। वो कौन सा मलिक साहब। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। अब दूसरे कौन से मकसद की बात कर रहे हैं। खालिद भट्टी सेपहर मुरीद के लारी अड्डे पर जुबैदा के साथ मौजूद नहीं था। मैंने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। शौकत अली उर्फ शोका ने या तो दरोगई से काम लिया है और या फिर इसकी बिनाई कमज़ोर और याददाश्त भरोसे के लायक नहीं है। मगर शोका और महर नवाजिश अली ने आपसे झूठ क्यों बोला। जुम्मन शाह ने हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात के साथ सवाल किया। ये कोई माकूल रवैया तो नहीं है। शाह जी, इंसान अमूमन गलत बयानी उस वक्त करता है जब उसने अपने किसी काले करतूत पर पर्दा डालना होता है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और या फिर वो किसी संगीन जुर्म का इरादा बांध चुका होता है। इसके अलावा वो कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करने या फिर किसी बड़े नुकसान से बचने की खातिर भी हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर बयान करने की कोशिश करता है। अगर शोका ने दीदा दानिस्ता ऐसा किया है तो आगे चलकर इसे भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। जुबैदा परसों दोपहर में गायब हुई थी। जुम्मन शाह पुरसोच अंदाज में बोला। अगर मंसूर भट्टी का बयान दुरुस्त है तो फिर इसका बेटा परसों दोपहर अपने चाचा गफूर भट्टी के पास कामों की पहुंच गया होगा। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि शोका का मुशाहिदा और हाफजा काबिले एतबार नहीं, या फिर वो अव्वल दर्जे का झूठा है, और यह कि जुबैदा की गुमशुदगी में खालिद भट्टी का कोई हाथ नहीं। बादियों नज़र में ऐसा ही दिखाई दे रहा है, मगर इससे साफ जाहिर होता है ये नहीं कहा जा सकता शाह जी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सूरत हाल इस वक्त बहुत उलझी हुई है। सूरत हाल उस वक्त वाज़ेह होगी जब एमनाबाद से हफीज़ खान और कामुकी से खालिद भट्टी वापस आएगा। सरेदस्त इस मामले में दावे से कुछ कहना नामुनासिब और कबलस वक्त होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। हमें हफीज़ और खालिद की वापसी का इंतज़ार करना चाहिए। हफीज़ खान ने हमें इंतज़ार की जहमत से बचा लिया। इधर जुम्मन शाह की बात ख़त्म हुई, उधर वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने खासी करारी आवाज़ में हम दोनों को सलाम किया और मेरे सामने अटेंशन होकर खड़ा हो गया। हम अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। हवलदार ने हफीज़ खान की तरफ देखते हुए आम से लहजे में कहा। आओ बैठो, मैंने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा, और मुझे बताओ कि तुम कामुकी से क्या खबरें लाए हो। वो जुम्मन शाह के बराबर दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। मलिक साहब, मंसूर भट्टी ने गलत नहीं कहा था। उसका छोटा भाई गफूर भट्टी और उसकी मिठाई की दुकान पूरे कामुकी में मशहूर है।
اسی لیے مجھے اپنا کام کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ میری پوچھ تاچھ کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ خالد بھٹی پرسوں سپہر 4 بجے کے قریب کاموکی پہنچا تھا اور وہ بالکل اکیلا تھا۔ کسی نے بھی اس کے ساتھ زبیدہ یا کسی اور لڑکی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کانسٹیبل سے سوال کیا، تمہاری پوچھ پرچھ سے کسی کو شک تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے بہت محتاط انداز میں یہ ساری تفتیش کی ہے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی میں اپنے گھر گیا تھا۔ تمہارے گھر والے سب خیریت سے ہیں نا؟ میں نے پوچھا۔ جی ملک صاحب، وہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رکا تو میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا حفیظ خان؟ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ بدھ 17 مئی کی دوپہر ایمن آباد سے بھی ایک لڑکی اچانک غائب ہو گئی ہے۔ اس نے انکشاف انگیز لہجے میں جواب دیا، گمشدہ ہونے والی لڑکی کا نام ریحانہ ہے۔ ریحانہ کی عمر 15.5 سال ہے۔ اوہ! میں نے چونک کر حفیظ خان کی طرف دیکھا۔ ہماری مطلوبہ لڑکی زبیدہ بھی تو 17 مئی کی سپہر کے بعد سے لاپتہ ہے اور اس کی عمر 15 سال ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے۔ کیا تم نے ریحانہ کے ماں باپ سے بات کی؟ نہیں ملک صاحب، میں نے براہ راست کسی سے بھی ریحانہ کی گمشدگی کے بارے میں سوال نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو زبیدہ کے معاملے کی بھنک پڑنے دی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ بس ادھر ادھر سے جو سننے میں آیا اس کے مطابق اچانک ہی وہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ کسی کو بھی اس کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں۔ سب لوگ حیران ہیں کہ ریحانہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ اس کی تلاش جاری ہے۔ ملک صاحب، حوالدار جمن شاہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دونوں لڑکیوں کی عمر اور گمشدگی کے دن اور وقت میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ان دونوں کے غیاب میں کسی ایک ہی بندے کا ہاتھ ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، مگر فی الحال دعوے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں آج شام تک اس کیس کا اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ ہی جائے گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے ملک صاحب، جمن شاہ نے کہا، انہیں ایک دوسرے زاویے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تم کس زاویے کا ذکر کر رہے ہو؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں اس نکتے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خالد بھٹی نے نہایت ہی چالاکی سے زبیدہ کو کہیں چھپا دیا ہو اور خود کاموکی چلا گیا ہو تاکہ زبیدہ کی گمشدگی کا شک اس پر نہ آئے۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، یہ اس کی کوئی چال بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس نے سوچا ہوگا جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو پھر وہ اپنے منصوبے کو آگے بڑھائے گا۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے شاہ جی، جب زبیدہ اور خالد بھٹی کے درمیان کوئی سنجیدہ تعلق ثابت ہو جائے۔ میں نے اس کے اندازے پر خط تنسیق پھیرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے اور سننے میں نہیں آیا کہ خالد بھٹی اور زبیدہ کے درمیان کچھ چکر بازی چل رہی ہو۔ اس کی گہری سہیلی اور اس کے والدین روبینہ نے بڑے وثوق سے مجھے بتایا ہے کہ زبیدہ کا یہاں کے کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ عشق اور مشق کی خوشبو کو چھپانا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر زبیدہ اور بھٹی میں اس نوعیت کا کوئی تعلق ہوتا تو کم از کم روبینہ ان کی محبت سے ضرور آگاہ ہوتی۔ بہرکیف میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ایمن آباد سے غائب ہونے والی ریحانہ نے اس معاملے کو الجھا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ہی دن دو کمسن لڑکیوں کی دو مختلف مقامات سے گمشدگی سوچ کے نئے زاویے بنا رہی ہے۔ ہمیں غور و فکر کے بعد کوئی مضبوط قدم اٹھانا ہوگا۔ فی الحال مجھے خالد بھٹی کی واپسی کا انتظار ہے۔ حفیظ، تم ایک کام کرو، میں نے نوجوان کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ ایسا بندوبست کرو کہ خالد بھٹی جیسے ہی مرید کے پہنچے تم اسے گھر پہنچنے سے پہلے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ جوش بھرے مؤدب لہجے میں بولا۔ میں مرید کے لاری اڈے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ میں کاموکی کی جانب سے آنے والی ہر بس اور ویگن پر گہری نظر رکھوں گا۔ خالد بھٹی جیسے ہی نیچے اترے گا میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آؤں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو تم فوراً لاری اڈے روانہ ہو جاؤ۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھے سلیوٹ کرنے کے بعد کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد حوالدار نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ اس لڑکے پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ نہیں کرنے لگے؟ اس کے لہجے سے شکایت جھلکتی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا تیز دوڑنے سے یہ منہ کے بل گرے اور خود کو بری طرح زخمی کر بیٹھے۔ شاہ جی، آپ نے سنا ہوگا کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دور تک جھانکتے ہوئے کہا، جب تک انسان کو چوٹ نہ لگے وہ کوئی ریس جیت نہیں سکتا۔ میں نے حفیظ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ دیکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس بھاگ دوڑ میں وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ جمن شاہ کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ حفیظ کے حوالے سے میرے تعریفی کلمات سے وہ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ تاہم میرے خاموش ہونے پر اس نے معتدل انداز میں کہا، میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ آپ کے لیے بھی بہت سارا کام نکلنے والا ہے شاہ جی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، بس تھوڑا انتظار۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حفیظ خالد بھٹی کو لے کر آ گیا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانے کیسوں کی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ خالد بھٹی کی عمر 20 سال سے 22 سال کے درمیان تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور متناسب القد جوان تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی اور باریک مونچھیں بھلی دکھائی دیتی تھیں۔ لباس کے اندر اس کا بدن اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ وہ کثرت کا عادی تھا۔ حفیظ خان، تم جاؤ اور شاہ جی کو میرے پاس بھیج دو، میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ خالد، تم جانتے ہو تمہیں تھانے کیوں لایا گیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ پولیس اور تھانے کی اپنی ایک مخصوص دہشت ہوتی ہے، اور یہ دہشت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، نہیں تھانے دار صاحب، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ مجھے تھانے آنا پڑے۔ میں لاری اڈے سے لے کر یہاں تک آپ کے سپاہی سے اس بارے میں پوچھتا رہا ہوں، لیکن اس اللہ کے بندے نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ ہی بتائیں جناب، آخر میرا قصور کیا ہے؟ وہ تھانے لائے جانے پر حد درجہ بوکھلایا ہوا ضرور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں یا چہرے پر مجھے ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ زبیدہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ تھا۔ میں اس کے تاثرات کی بنا پر اسے بے گناہ نہیں سمجھ سکتا تھا۔ عین ممکن ہے وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار اور مضبوط اعصاب کا مالک ہو۔ اس دوران میں حوالدار جمن شاہ خالد بھٹی کے عقب میں آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ میں نے خالد کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹٹولنے والے انداز میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ مرید کے کی کسی لڑکی کے ساتھ تمہارا عشق پیچا چل رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو کسی نے میرے بارے میں بالکل غلط بتایا ہے۔ تم پرسوں دوپہر میں کاموں کی جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے اور اسی سے پہر یہاں ایک لڑکی غائب ہو گئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایک بندے نے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا، بتاؤ تم اسے کہاں چھپا کر واپس آ رہے ہو؟ یہ بالکل جھوٹ ہے تھانے دار صاحب، وہ احتجاجی لہجے میں بولا، میں یہاں سے اکیلا گیا تھا اور اکیلا ہی واپس آیا ہوں۔ ہاں، ایک کم عمر لڑکی کے گم ہو جانے کے بارے میں نے بھی سنا ہے، لیکن اس بدنصیب لڑکی کا تعلق تو کاموکی سے ہے، اور آپ مرید کے کی کس گمشدہ لڑکی کا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں؟ خالد بھٹی کے جواب نے میرے رگوں میں سنسنی دوڑا دی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، تم کاموکی میں کس لڑکی کی گمشدگی کا ذکر کر رہے ہو؟ اس کا نام نصرت ہے۔ نصرت کی عمر 14.5 سال کے قریب ہے، خالد بھٹی نے بتایا۔ جس روز میں کاموکی پہنچا اسی دوپہر نصرت اچانک کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں اور ہر جگہ اسے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ میں تو پچھلے 2 دن سے گمشدہ زبیدہ کا سراغ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا، اور آج مزید 2 کمسن لڑکیوں کے پراسرار طور پر غائب ہو جانے کی کہانی سننے کو مل رہی تھی۔ پہلے حفیظ خان نے بتایا کہ ایمن آباد سے ریحانہ نامی ایک لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی، اور اب میرے سامنے کھڑا خالد بھٹی کاموکی میں نصرت کے اچانک غائب ہو جانے کا انکشاف کر رہا تھا۔ ان تینوں افسوسناک واقعات کا آپس میں کوئی تعلق واسطہ تھا یا نہیں، مجھے ان معصوم لڑکیوں کی عمروں کے حوالے سے گہری تشویش میں مبتلا کیے دے رہے تھے۔ وہ تینوں 14 سے 16 سال کی عمر کے درمیان تھیں۔ تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا، میں نے خالد بھٹی کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں کسی بندے کو کاموکی بھیج کر تمہارے جواب کی تصدیق ضرور کروں گا، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نے مرید کے کی کسی لڑکی کو غائب کر دیا ہے، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا کاموکی والی نصرت کی گمشدگی بھی آپ مجھ پر ہی ڈال رہے ہیں؟ جب تک تم سچ نہیں بتاؤ گے 17 مئی کے دن گم ہونے والی ہر لڑکی کے حوالے سے میں تم پر ہی شک کروں گا، میں نے اسے خوفزدہ کرنے کی غرض سے کہا، چاہے وہ ملک کے کسی بھی حصے سے لاپتہ ہوئی ہو۔ یہ تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔
میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، میں نے کسی لڑکی کو اغوا کیا ہے اور نہ ہی اس کی گمشدگی میں میرا کوئی ہاتھ ہے۔ آپ خواہ مجھ پر نہ کردہ جرم کا الزام لگا رہے ہیں۔ ملک صاحب، اس جلیبی کی طرح سیدھے انسان کو آپ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے میرے حوالے کر دیں۔ جمن شاہ نے خونخوار لہجے میں کہا، میں اس کے سارے پیچ و خم نکال کر اسے الف کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ یہ اپنی زبان سے اقرار کرے گا کہ اس نے زبیدہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ زبیدہ؟ خالد بھٹی چونکے ہوئے لہجے میں مجھ سے بولا، آپ کس زبیدہ کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ افتخار اور فردوس کی بیٹی زبیدہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس روز تم یہاں سے نکلے تھے اسی سپہر سے زبیدہ غائب ہے۔ اوہ، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ زبیدہ کی گمشدگی میں میرا ہاتھ ہے؟ وہ عجیب سے مگر شاکی لہجے میں بولا، مجھے تو ابھی آپ کی زبانی پتہ چلا ہے کہ زبیدہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ اور وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر مجھے تکنے لگا، پھر قدرے غصیلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تھانے دار صاحب، زبیدہ تو ایک معصوم بچی ہے، میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اسے کوئی نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط بتایا ہے، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ خالد بھٹی کے الفاظ میں استحکام اور سچائی جھلک رہی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جب اس نے زبیدہ کے لیے چھوٹی بہن کی ترکیب استعمال کی تو مجھے اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات میں ایک بھائی کے جذبات کی جھلک نظر آئی تھی۔ میرے ذہن نے مجھے بتا دیا کہ زبیدہ کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، تاہم تفتیشی کارروائی کا مرحلہ وار مکمل ہونا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے پاس ایک ایسا گواہ ہے جس نے بدھ 17 مئی کی سپہر تمہیں اور زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا۔ آپ نے پہلے بھی ایسے کسی شخص کا ذکر کیا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، مجھے بتائیں وہ بندہ کون ہے جو اس کیس میں مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ بندہ کہیں بھاگا نہیں جا رہا اور میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اسی امید کے ساتھ کہ تم مجھے اطلاع دیے بغیر مرید کے سے باہر قدم نہیں رکھو گے۔ میں نے کہا، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی میں اچھی طرح سمجھ گیا تھانے دار صاحب۔ وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ آپ بھی وعدہ کریں آپ اس سازشی بندے سے میرا سامنا کرائیں گے جس نے مجھے لاری اڈے پر زبیدہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ حفیظ خان اس امر کی تصدیق کر چکا تھا کہ بقوا کے روز خالد بھٹی اکیلا ہی کاموکی پہنچا تھا اور وہ بھی سپہر 4 بجے، یعنی اسی سپہر زبیدہ کے ساتھ اس کا لاری اڈے پر دکھائی دینا ناممکنات میں سے تھا، لہٰذا خالد سے وعدہ کرنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہ آئی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تم اپنے گھر جاؤ، میں کل کسی وقت تمہیں تھانے بلاؤں گا، پھر اس بندے کے روبرو تم سے بات ہوگی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ خالد بھٹی کے جانے کے بعد حوالدار نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، یہ معاملہ سلجھنے کے بجائے پہلے سے بھی زیادہ الجھ گیا ہے۔ ہم تو ایک زبیدہ کی تلاش میں سرگرداں تھے، یہاں تو 2 اور نومر لڑکیاں بھی اسی روز غائب ہو چکی ہیں، کیا ہم ان کی تلاش میں بھی نکل کھڑے ہوں گے؟ ریحانہ اور نصرت ہمارے تھانے کی حدود سے غائب نہیں ہوئیں، لہٰذا ان دونوں کا سراغ لگانے کی ذمہ داری ایمن آباد اور کاموکی کے تھانے داروں کی ہے، لیکن اس معاملے میں ہم بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہمیں درپردہ رہ کر چند اہم کام نپٹانا ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہوا ملک صاحب؟ جمن شاہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس خفیہ کارروائی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ نصرت اور ریحانہ کی گمشدگی کن حالات کا نتیجہ ہے۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، زبیدہ، ریحانہ اور نصرت کی عمریں ایسی ہیں کہ انہیں بالغ نہیں کہا جا سکتا۔ 3 نابالغ لڑکیاں ایک ہی دن 3 مختلف مقامات سے غائب ہوئی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ ان کی گمشدگی کسی گہری سازش کا شاخسانہ ہے، انہیں کسی گھناؤنے مقصد سے اغوا کیا گیا ہے۔ زبیدہ کا معاملہ تو ہمارے سامنے ہے، اگر ہمیں ریحانہ اور نصرت کے معاملات سے بھی کسی حد تک واقفیت حاصل ہو جائے تو اس گمشدگی کے پراسرار معمے کو حل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے شاہ جی؟ ملک صاحب، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں جناب، اس نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا، اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اچھا،
میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تو بتائیں شاہ جی، میں کون سا قدم اٹھانے والا ہوں، دایاں یا بایاں؟ آپ میری بات کو مذاق کے رنگ میں لے رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ شکایت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں جانتا ہوں آپ حفیظ خان کو ریحانہ اور نصرت کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے پر لگا دیں گے۔ آپ ایک خطرناک غلطی کر رہے ہیں شاہ جی، میں نے بیزاری سے کہا، اور اس غلطی کا تعلق آپ کی منفی سوچ سے ہے۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولا، آپ میری کس غلطی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں ملک صاحب؟ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے آپ ہی ہیں، ہم سب کے بڑے اور اس تھانے کے انچارج، اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں ایک انصاف پسند اور عادل انچارج ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، کیا آپ کو اس حوالے سے کوئی شک ہے شاہ جی؟ نہیں جی، وہ جلدی سے بولا، بالکل نہیں۔ تو پھر اس بات پر بھروسہ رکھیں کہ میری نظر میں اس تھانے کے عملے کی ایک جتنی اہمیت ہے، اور مجھے اپنے اسٹاف کے ہر چھوٹے اور بڑے، ہر جونیئر اور سینئر کا ایک جیسا خیال ہے۔ اگر میں حفیظ خان کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہوں تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ویسے آپ کے اطمینان کے لیے بتاتا چلوں کہ نصرت اور ریحانہ کے معاملے کو دیکھنے کے لیے میں خود میدان میں اترنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس حوالے سے ایک لمحے کے لیے بھی میرے ذہن میں حفیظ خان کا نام نہیں آیا تھا۔ آپ خواہ اپنی سوچ کو پراگندہ نہ کریں، یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، شاہ جی، حسد اور رشک میں بہت ہی باریک لائن کا فرق ہے، اور یہ فرق اپنے اثرات کے اعتبار سے بڑے واضح اور گہرے اثرات کا حامل ہے۔ رشک کرنے والا ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، جبکہ حاسدانہ جذبات رکھنے والا انسان اپنی ہی آگ میں جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ اپنے جونیئرز کو شفقت کی نظر سے دیکھیں گے تو تبھی سینئرز آپ پر مہربان ہوں گے۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے جسے سمجھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، قدرت ہر انسان کو اس کی نیت کے ترازو میں تولتی ہے، اس کے عمل کے ترازو میں پرکھتی ہے اور اس کے ظرف کے ترازو میں نوازتی ہے۔ مجھے معاف کر دیں ملک صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، آئندہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ کسی معذرت یا معافی کی ضرورت نہیں ہے شاہ جی، میں نے معتدل انداز میں کہا، اپنی غلطی آپ کی نگاہ میں آ گئی ہے، یہ ایک مثبت اور اچھی بات ہے۔ مجھے آپ سے پہلے بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ شکریہ ملک صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے کہا تھا کہ میرے لیے بہت سارا کام نکلنے والا ہے، وہ کام نکال کر رکھا ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں کل صبح گجرانوالہ، ایمن آباد اور کاموکی کے دورے پر نکل رہا ہوں۔ اس دوران میں آپ مہر نوازش علی کے ملازم خاص شوکت علی عرف شوکا کو تھانے بلا کر اس پر ہلکی پھلکی محنت شروع کر دیں۔ ہماری ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق خالد بھٹی زبیدہ کی گمشدگی میں کہیں بھی ملوث دکھائی نہیں دے رہا۔ اس سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شوکا نے ہم سے غلط بیانی کی ہے۔ آپ نے شوکا کو ٹٹول کر کرید کر حقیقت تک رسائی حاصل کرنا ہے، لیکن اپنا ہاتھ ذرا کھولا رکھتے ہوئے۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اگر شوکا اپنے بیان سے پھر جائے اور کسی تذبذب کی آڑ لے کر کہے کہ اسے دیکھنے میں غلطی لگی ہے تو آپ اسے چھوڑ دینا، کیونکہ اس صورت میں خالد بھٹی کی ذات شک کے دائرے سے 100% باہر نکل جائے گی اور شوکا کی گواہی کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ میں نے حوالدار جمن شاہ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا، لیکن اگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہے کہ 17 مئی کی سپہر اس نے خالد بھٹی اور زبیدہ کو مرید کے لاری اڈے پر کھڑے باتیں کرتے دیکھا تھا تو آپ اسے حوالات میں بند کر دیں، باقی میں دیکھ لوں گا۔ جمن شاہ خوش ہو گیا۔ آئندہ روز یعنی 20 مئی کی صبح میں نے تھانہ مرید کے حوالدار جمن شاہ کے سپرد کیا اور خود مشن گمشدگی نو عمراں پر روانہ ہو گیا۔ ان تینوں نومل لڑکیوں کی پراسرار گمشدگی میرے لیے درد سر بنی ہوئی تھی۔ اس امر کا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ نصرت، ریحانہ اور زبیدہ کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، جس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی اور سنگین سازش تھی، جسے بے نقاب کرنے کا جنون میرے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ مرید کے لاری اڈے سے میں ایک بس پر سوار ہوا اور گجرانوالہ کی سمت میرا سفر شروع ہو گیا۔ میں نے اس داستان میں متعدد بار مرید کے لاری اڈے کا ذکر کیا ہے۔
इस लारी अड्डे को आप कोई बाकायदा बस स्टैंड ख्याल न करें। लाहौर से रावलपिंडी तक जाने वाली मरकजी सड़क जीटी रोड मुरीद के वस्त से गुजरती है। यहाँ से आने और जाने वाली बसें और बेगनी मुसाफिरों को उतारने और चढ़ाने के लिए सड़क के किनारे चंद मिनट के लिए रुक जाती हैं। इस मकाम रुकाव को आप लारी अड्डा या बस स्टैंड या फिर कुछ भी समझ लें। थाना सदर गुजरानवाला में शफीक गोंदल ने मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया। मैं भी माजी में इस थाने का इंचार्ज रह चुका था। इस ज़माने की यादें मेरे जहन में महफूज हैं। शफीक गोंदल और मैं एक दूसरे से बखूबी वाकिफ थे। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने उसे अपनी आमद की गर्ज़ व गायत से आगाह किया तो उसके चेहरे पर मुझे एक अजीब सी उलझन दिखाई दी। मलिक साहब, ये अच्छा हुआ कि आपको नुसरत और रेहाना की गुमशुदगी की इत्तला मिल चुकी है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, आपने जुबैदा के बारे में जो कुछ बताया है वैसे ही हालात में रेहाना और नुसरत भी गायब हुई हैं। जुबैदा की पुरअसरार गुमशुदगी के हवाले से मुझे जिस बंदे पर शक हुआ था, इसे की जाने वाली पूछताछ का अहवाल मैं आपको सुना चुका हूँ। एमनाबाद और कामोकी की पुलिस चौकियाँ आपके थाने की छतरी के नीचे काम करती हैं। मैं आपकी तहकीक और तफ्तीश के बारे में जानना चाहूँगा। इससे मुझे जुबैदा की तलाश में मदद मिलेगी। मैंने कहा, आप वजह फरमा रहे हैं मलिक साहब। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मिलजुल कर काम करने ही में हम दोनों का भला है। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुझ तक जो रिपोर्टें पहुंची हैं, इनके मुताबिक नुसरत और रेहाना की भी जुबैदा की तरह किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही मोहब्बत वगैरह का कोई मामला। आप एक तजुर्बेकार और समझदार इंसान हैं। 14-15 साल की कोई नापुख्ता जहन बच्ची भला इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ गोंदल साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। लेकिन मैंने जुबैदा के केस में 2 कदम आगे बढ़कर सोचा। जब मुझे पता चला कि मुरीद के का एक जवान लड़का इलाके में मौजूद नहीं और एक शख्स ने जुबैदा के साथ इस लड़के को लारी अड्डे पर खड़े बातें करते देखा है, तो मेरे जहन में आया कि जुबैदा चाहे लाख कमसिन और नादान सही, मगर खालिद भट्टी से बहला फुसला कर अपने साथ भागने पर आमादा कर सकता है। इसी नुक्ते को जहन में रखकर मैंने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की। ये अलग बात है कि मेरी इस तफ्तीश के नतीजे में कुछ ऐसा सामने नहीं आया जो जुबैदा की तलाश में मददगार साबित हो सके। मैं सांस हमवार करने की गर्ज से रुका और फिर कहा, शफीक गोंदल की आंखों में देखते हुए मैंने इस्तफसार किया, क्या आपने भी इस नोयत की कोई कोशिश की? मेरा मतलब है कि एमनाबाद और कामोकी में रेहाना और नुसरत के मामले पर तफ्तीश करने वाले पुलिस एहलकारों ने इस जाविये से पूछताछ की है? बिल्कुल की है मलिक साहब, वो ठोस लहजे में बोला। जब किसी इलाके से कोई लड़की या औरत अचानक गायब हो जाए और उसकी गुमशुदगी का कोई माकूल जवाब सामने ना हो तो पुलिस के जहन में पहला ख्याल यही आता है कि वो किसी मर्द के साथ भाग गई होगी। सो मेरे हुक्म पर एमनाबाद और कामोकी में पुलिस ने कड़ी छानबीन की थी, मगर इन इलाकों में कोई एक मर्द भी गायब या गैर हाजिर नहीं पाया गया। इसलिए हमारी तफ्तीश की गाड़ी भी इसी स्टेशन पर खड़ी है जहां आपकी। मैं वापसी में एमनाबाद और कामोकी में अपने अंदाज से नुसरत और रेहाना के हवाले से थोड़ी पूछताछ करना चाहता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। शर्मिंदा न करें मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। मैं भला एतराज़ क्यों करूँगा? गोंदल साहब, एमनाबाद और कामोकी ज़िला गुजरानवाला में आते हैं और आप यहाँ के थाना सदर के इंचार्ज हैं। आपके इल्म में लाए बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि आपकी इजाज़त के बिना ऐसा करना गैर कानूनी होगा। हम सब कानून के रखवाले हैं। अगर हम लोग ही कानून के कायदों का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर हमारी ईमानदारी और फर्ज शनासी पर बट्टा लग जाएगा। आपको मेरी तरफ से हर किस्म की इजाज़त है मलिक साहब, वो अकीदत भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला। आप हर नौयत की तफ्तीश के लिए आज़ाद हैं। अगर कोई नई और अहम बात पता चले तो मुझे भी बताइएगा। ज़रूर बताऊंगा जनाब, मैंने कहा। मज़ीद चंद मिनट वहाँ बैठकर मैं थाना सदर से निकल आया। शफीक गोंदल से होने वाली मुलाकात किसी खास अहमियत की हामिल तो नहीं थी, ताहम इससे मेरे इस शक को तक़वियत मिली जो मैं इन तीनों गुमशुदा लड़कियों के हवाले से अपने जहन में रखता था, यानी इन तीनों के पुरअसरार ग़याब में किसी एक ही शकीउल क़ल्ब और साजिशी शख्स का हाथ था। गुजरानवाला से एमनाबाद चंद मिनट का सफ़र था
اور ایمن آباد سے کاموکی تک جانے کے لیے بھی 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے تھے، لیکن اس سفر کی خاطر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا کسی دوسری شے کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج کی طرح اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت کی سہولیات میسر نہیں تھیں۔ میں نے ایمن آباد اور کاموکی میں لگ بھگ 1 گھنٹہ گزارا۔ یہ وہی وقت تھا جو ویسے بھی مجھے کسی سواری کے انتظار میں گزارنا ہی تھا۔ میں نے ان دونوں علاقوں کے اندرونی حصے میں جانے کے بجائے سڑک کی دونوں جانب واقع چھوٹی موٹی چند دکانوں سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ اس وقت میں عوامی لباس میں تھا، لہٰذا کسی کو مجھ پر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ ویسے بھی میں نے نزہت، ریحانہ اور زبیدہ کا نام لیے بغیر غیر محسوس انداز میں لوگوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی تھی۔ بدقسمتی سے میں ایسی کوئی بات نہیں جان سکا تھا جس سے زیر تفتیش کیس پر مفید روشنی پڑتی۔ اگرچہ یہ صورتحال خاصی حوصلہ شکن تھی، لیکن میں بدترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ آخری سانس تک اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش جاری رکھی جائے۔ اس حکمت عملی کے مثبت نتائج اچھے ہی برآمد ہوا کرتے تھے، اور اس روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ کم و بیش عصر کا وقت تھا۔ مرید کے اسٹاپ پر میں بس سے اترا ہی تھا کہ ایک شناسا چہرے کو وہاں دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ میرے چونکنے کا سبب یہ تھا کہ میں اس شخص کے وہاں دکھائی دینے کی توقع نہیں کر رہا تھا، اور وہ بندہ کوئی اور نہیں، منظور بھٹی کا اکلوتا بیٹا خالد بھٹی تھا۔ یہ کہاں فرار ہونے کی کوشش میں ہے؟ بے ساختہ میں نے خود کلامی کی۔ میں نے تو اسے پابند کر رکھا ہے کہ مجھے اطلاع دیے بغیر وہ مرید کے سے باہر قدم نہیں رکھے گا۔ انہی سوچوں کے ساتھ میں تیز رفتاری سے چلتے ہوئے خالد بھٹی کے سر پر پہنچ گیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کڑے لہجے میں استفسار کیا، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہیں نہیں تھانے دار صاحب، اس نے لکنت زدہ انداز میں جواب دیا۔ میں تو کیا بکری کی طرح تم نے میں لگا رکھی ہے؟ میں نے اسے کھڑکا۔ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ہدایت پر عمل کرو گے۔ میں نے آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کی تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہیں جانے والا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں، تو پھر کیسی بات ہے؟ میں نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تو آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میری مدد؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے؟ آپ زبیدہ کو تلاش کر رہے ہیں نا؟ وہ معتدل انداز میں بولا، اور میں بھی اسی کوشش میں ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا، زبیدہ میری چھوٹی بہن کی طرح ہے۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ شروع میں بوکھلا گیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے یا آنکھوں میں گھبراہٹ یا خوف زدگی کے آثار مفقود تھے۔ یہ اس کے بے قصور ہونے کی روشن دلیل تھی۔ ہاں، تم نے مجھے بتایا تھا کہ زبیدہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ زبیدہ جلد سے جلد بازیاب ہو جائے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو۔ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے کہ جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اسی سنسنی خیز بات کو پہلی فرصت میں سننا چاہوں گا، میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ بتاؤ، تمہارے سینے میں کون سا طوفان چھپا ہوا ہے؟ وہ رازدارانہ اور انکشاف انگیز انداز میں مجھے اپنی تحقیق سے آگاہ کرنے لگا۔ خالد بھٹی نے غلط نہیں کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ پوری طرح چارج ہو گیا تھا۔ وہ شام کا وقت تھا، میں تھانے پہنچا تو حوالدار میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر جوش جھلک رہا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیا خبریں ہیں شاہ جی؟ 2 اہم خبریں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ بے تابی سے بولا۔ تو پھر شروع ہو جاؤ۔ میں نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ خالد بھٹی کہیں غائب ہو گیا ہے، وہ انکشاف بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے اسے تھانے بلایا تھا، مگر وہ اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ خالد کو تھانے بلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے شوقہ سے گھما پھرا کر درجنوں سوالات کیے ہیں ملک صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کی زبان کا توا ایک ہی مقام پر رکا ہوا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ 17 مئی بروز بدھ اس نے زبیدہ اور خالد بھٹی کو لاری اڈے پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ اپنے اس بیان میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں۔ میں نے سوچا، خالد بھٹی کو اس کے سامنے بٹھا کر بات کرتا ہوں۔ میں نے خالد بھٹی کو بلانے کے لیے ایک بندہ اس کے گھر بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ تو دوپہر کا نکلا ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ شوقہ کب سے حوالات میں بند ہے؟ میں نے پوچھا۔
आपके जाने के बाद मैंने इसे थाने बुलाया था, जब से वो इधर ही है, जुम्मन शाह ने बताया। इस दौरान में महर नवाजिश अली ने अपने मुलाजिम खास की खबर ली कि नहीं? शोका की ज़बानी पता चला कि महर साहब आज सुबह लाहौर चले गए थे। इनकी वापसी कल किसी वक्त होगी, हवलदार ने बताया। इसलिए शोके की गिरफ्तारी पर इधर से कोई मज़ाहमत नहीं हुई। क्या आपने शोका के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती की है? मेरे सवाल पर वो उलझनज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि पूछगछ करते हुए मैं हाथ हौला रखूं, इसलिए मैंने अपने हाथ पांव को बिल्कुल सहमत नहीं दी, सिर्फ जबान से काम चलाने की कोशिश की है, और आपकी ये कोशिश बुरी तरह नाकाम रही है ना? मलिक साहब, लातों के भूत भला बातों से कहाँ मानते हैं? वो मायनाखेज लहजे में बोला। ठीक है शाह जी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मगरिब की अजान होने वाली है, मैं नमाज अदा करने अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ। इस दौरान में आप अपने हाथ और पाँव के अरमान निकाल लें। बस इस बात का ख्याल रहे कि शोका कुव्वत गोयाई न खो बैठे। मैं इसकी ज़बान से चंद अहम इंकशाफात कराना चाहता हूँ, और वो भी महर नवाजिश अली की वापसी से पहले पहले। मैं समझ गया मलिक साहब, वो मायनाखेज अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। आप इत्मीनान से नमाज मगरिब अदा करें, तब तक मैं शोका की नमाज जनाजा का एहतमाम करता हूँ। तफ्तीशी मामलात में जुम्मन शाह किसी जल्लाद से कम नहीं था। मैंने इसकी सफाकी के कई मंजर देखे थे। वो सही मायनों में पत्थरों को बोलने पर मजबूर करने का हुनर जानता था। 1 घंटा पहले खालिद भट्टी की ज़बानी लारी अड्डे पर मुझे जो सनसनी खेज बातें मालूम हुई थी, उन्होंने मेरे दिमाग में खलबली मचा रखी थी। इसी तनाजुर में मैंने जुम्मन शाह को हाथ पांव खोलने की इजाज़त दे दी थी। मैं नमाज की अदायगी के बाद वापस अपने कमरे में आया तो हवलदार ने मुझे बताया, मलिक साहब, मैंने शोका को अच्छी तरह तैयार कर दिया है। आप ट्रायल रूम में इससे सवाल जवाब करेंगे या मैं इसे यहाँ ले आऊँ? अगर वो बज़ात अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल है तो आप इसे मेरे पास पहुँचा दें, मैंने कहा। जो हुक्म मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला और फिर पूछा। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि इस केस का कोई अहम सिरा आपके हाथ लग चुका है। मैं आपके महसूसात को गलत नहीं कहूँगा शाह जी, मैंने साहब को इसे काम लेते हुए कहा। आप शोका को यहाँ लाएं, मैं आपके सामने ही इससे सवाल जवाब करूँगा। वो गया और 3-4 मिनट के बाद मेरे पास लौट आया। अब की बार शोका भी उसके साथ था। इस शोका की ज़ाहिरी हालत उस शोका से काफ़ी मुख्तलिफ थी जिसे 2 रोज़ पहले मैंने महर नवाजिश अली की हवेली में देखा था। अगरचे जुम्मन शाह को अपना हुनर आजमाने के लिए बहुत कम वक्त मिला था, लेकिन इसकी कारकर्दगी को तसल्लीबख्श कहा जा सकता था। थानेदार साहब, वो मजरूह लहजे में बोला, आपके हवलदार ने मुझे बहुत मारा है, और वो भी मेरा कसूर बताए बगैर। अगर महर साहब को इस जाति की खबर हो गई तो फिर वो क्या कर... आपका थाना उलट कर रख देंगे। शादी को तुम्हारे कसूर का इल्म नहीं है, इसलिए इसने सिर्फ अपना काम किया है। तुम्हारी हिस्ट्री शीट तो मेरे दिमाग में है, जिसे मैं कागज़ और कलम की मदद से चार्जशीट में बदलने वाला हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए बेरहमी से कहा। बाकी जहाँ तक तुम्हारे महर जी की बात है तो वो इस वक्त मुरीद के में मौजूद नहीं, लिहाजा इसकी ताकत फ़िलहाल तुम्हारे किसी काम आने वाली नहीं। अगर तुमने मुझसे ताउन किया तो मैं तुम पर कोई हल्की दफ़ा लगाकर तुम्हें कम से कम सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगा। मगर मैंने कौन सा जुर्म किया है? वो घायल लहजे में बोला। आप लोग मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ लाए जाने वाले हर बंदे के साथ इसके अमाल के मुताबिक ही सलूक करता हूँ शोका, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कड़वे लहजे में कहा। और तुम्हारे काले करतूतों की फहरिस्त बहुत तवील है। तुमने हवेली में मुझे बताया था कि 17 मई की सपहर तुम, जुबैदा और खालिद भट्टी लारी अड्डे पर खड़े हुए आपस में बातें कर रहे थे, ये तुमने देखा था, जबकि मैंने कामों की बंदा भेजकर इस अमर की तस्दीक कर ली है कि खालिद भट्टी इसी रोज़ ठीक 4 बजे से पहर अपने चाचा गफूर भट्टी के पास पहुंच चुका था। क्या आपको ये बात खालिद भट्टी ने बताई है? वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला। वो लोफर तो अव्वल दर्जे का झूठा है। तुम्हारा अंदाज़ा गलत है शोका, मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा। वकुआ के रोज़ खालिद भट्टी की कामुकी में मौजूदगी की तस्दीक उसके चाचा गफूर भट्टी ने की है। खालिद ने तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ और ही बताया है। मैंने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ी तो वह बेताबी से बोला, इस कमीने ने आपको क्या बताया है? खालिद भट्टी की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में कमीने, लोफर और बज़ात तो तुम साबित हो रहे हो, मैंने तल्ख लहजे में कहा।
خالد بھٹی کا کہنا ہے کہ تم لیاقت موچی کو بہت اچھی طرح جانتے ہو، جس کی دکان لاری اڈے پر ہے۔ تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ تڑپ کر بولا، لیاقت موچی کو جاننا کوئی جرم تو نہیں، یہاں کے درجنوں لوگ اسے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ لیکن اس روز ان لوگوں میں سے کسی نے تم کو وقوع کے روز زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ نظارہ صرف اور صرف لیاقت موچی نے کیا تھا اور تم نے اس سے تاکید کی تھی کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائے، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، تاہم جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، لیاقت موچی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، زبیدہ کبھی بھی میرے ساتھ ڈیرے کی طرف نہیں گئی۔ شوکا، یہ صرف اکیلی زبیدہ کا نہیں، پوری 3 کمسن بچیوں کے اغوا کا معاملہ ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایمن آباد سے ریحانہ، کاموکی سے نزہت اور مرید کے سے زبیدہ ایک ہی دن میں پراسرار طور پر غائب کر دی گئی ہیں۔ پھر میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے سچ کی ہنڈیا میں مصلحت بردار جھوٹ کا تڑکا لگاتے ہوئے اضافہ کر دیا، میں نے پچھلے 3 دن کی تفتیش سے پتہ لگا لیا ہے کہ یہ گھناؤنی حرکت کسی ایک ہی خبیث شخص کی ہے۔ تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ اس سنگین جرم کی سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ لیاقت موچی عدالت میں یہ بیان دینے کو تیار ہے کہ 17 مئی کو اس نے تمہیں زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اگر تم باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا چاہتے ہو تو اپنی زبان پر تالا ڈالے رکھو۔ سچ اور حقیقت کو چھپانا بھی ایک سنگین جرم ہے اور تم اس وقت وہی جرم کر رہے ہو، اور وہ بھی میرے سامنے۔ اس کی آنکھوں میں تذبذب ہلکورے لینے لگا اور چہرے پر فکر و تردد کے سیاہ بادل چھا گئے۔ ان لمحات میں وہ مجھے بڑی مشکل میں دکھائی دیا۔ میں یک ٹک اسے گھورتا چلا گیا۔ سہ پہر میں لاری اڈے پر خالد بھٹی کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ وقوع کے روز لیاقت موچی نے شوکے کو زبیدہ کے ساتھ ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ اتنا اہم انکشاف تھا کہ جس کی تصدیق کے لیے میں خالد بھٹی کو کان سے پکڑ کر محاورتاً لیاقت موچی کے پاس لے گیا تھا اور پھر صورتحال روز روشن کے مانند عیاں ہو گئی تھی۔ شوکا کا لیاقت موچی کو زبیدہ کا ذکر کرنے سے منع کرنا اس امر کا ثبوت تھا کہ شوکا زبیدہ کو کسی بری نیت سے ڈیرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے لیاقت موچی کو پھانسی کی سزا کا ڈراوا دے کر سچ بولنے پر راضی کر لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ شوکا عمر قید کی سزا سے بچنے کے لیے سچ بولتا ہے یا نہیں۔ وہ چند لمحات تک عجیب و غریب انداز میں مجھے تکتا رہا اور پھر بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جب تک مہر صاحب یہاں نہیں آ جاتے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس کی ڈھٹائی سے مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، تمہارے مہر صاحب کل سے پہلے لاہور سے واپس نہیں آنے والے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک تم زندہ نہیں بچو گے۔ پھر میں نے روئے سخن حوالدار کی طرف پھیرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، شاہ جی، لگتا ہے کہ آپ نے مہر صاحب کے خاص آدمی کی ٹھیک سے خاطرداری نہیں کی۔ یہ آج کی پوری رات آپ کی تحویل میں رہے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے آپ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ تمام ڈگریاں استعمال کر سکتے ہیں۔ تفتیش کا ایسا موقع آپ کو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ میرے ان الفاظ کی گونج نے شوکا کے چہرے پر زلزلے کے آثار پیدا کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت رقص کرتی نظر آئی۔ جمن شاہ نے گھنٹے 1.5 کی مدارات میں شوکا کا حلیہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس کا حد درجہ ڈر جانا سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ میں عجیب مصیبت میں پھنس گیا ہوں تھانے دار صاحب، وہ بے بسی کی انتہا کو چھوتے ہوئے التجائیہ لہجے میں بولا۔ اگر میں سچ بولتا ہوں تو مہر صاحب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اگر میں زبان بند رکھتا ہوں تو آپ کا حوالدار میرا کچومر نکال دے گا۔ اگر تم لیاقت موچی کی طرح سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرو گے تو مہر صاحب کے غیظ و غضب سے تمہیں بچانا میری ذمہ داری ہوگی، جیسا کہ میں نے لیاقت موچی سے وعدہ کیا ہے کہ اسے تمہارے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ مجھے سوچنے کا موقع دیں تھانے دار صاحب، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ غور و فکر کرنا تمہارا حق ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اس کام کے لیے میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ تمہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر کوئی حتمی فیصلہ کرنا ہوگا، ادھر یا ادھر۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس رات سمجھداری سے کام لیتے ہوئے شوکا نے سچ بیانی یعنی کہ قانون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے زبیدہ کو مہر نوازش کے حکم پر بہلا پھسلا کر ڈیرے تک پہنچایا تھا۔ ریحانہ اور نصرت کو غائب کرنے میں بھی مہر ہی کے آدمیوں کا ہاتھ تھا۔ مہر نوازش علی نے
नारोवाल की एक पार्टी के साथ मिलकर कमसिन बच्चियों को भारी मुआवजा वसूल करके सरहद पार पहुंचाने का मजमूम कारोबार शुरू किया था। नारोवाल पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर वाक़ है। मेहर नवाजिश की जिम्मेदारी बच्चियों को नारोवाल तक पहुंचाने की थी। इससे आगे का काम मेहर के नारोवाल वाले बिजनेस पार्टनर का था। आइंदा रोज मैंने मेहर नवाजिश अली को उसकी हवेली के अंदर घुसकर गिरफ्तार कर लिया। वो मेरी हिरासत में बहुत ज़्यादा उछला और मचला। उसने अपने ताकतवर सरकारी और सियासी दोस्तों का नाम लेकर मुझे खतरनाक नताइज की धमकियां दी, लेकिन मैं इसकी किसी धमकी से मरूब न हुआ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए दबंग लहजे में कहा, मेहर नवाजिश, अगर दुनिया की सियासी कुव्वतें भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएं, तो मैं तुमसे डरने या तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहा हूँ और इस नेक काम में मुझे अपने परवरदिगार की मदद हासिल है। मलिक के बच्चे, मैं तुम्हें देख लूँगा, वो दांत पीसते हुए बोला। तुम मेरी पहुँच का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिलहाल तो मैं तुम्हारी औकात को नापने में मसरूफ़ हूँ और मैंने तुम्हें गलीज़ और मकरूह अफराद का इमाम नामज़द कर दिया है। तुम माशरे का नासूर और इस धरती का नापाक बोझ हो। मैं इस अर्ज़ पाक को तुम्हारे और तुम जैसे दीगर फोड़ों के वजूद से पाक कर दूंगा। वो मुझे ऐसी नज़रों से घूरने लगा जैसे कच्चा चबाने का इरादा रखता हो। मैंने उसके मज़मूम अज़ाइम पर लानत भेजते हुए उसे अपने थाने की हवालात में पहुंचा दिया। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं ज़ुबैदा रेहाना और नुसरत को सरहद पार से वापस न ला सका, लेकिन मैंने मेहर नवाजिश अली और उसके नारोवाल वाले बिजनेस पार्टनर को कड़ी सजाएं दिलाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया।